कैंप का टेस्ट होगा वो जरा देख लें। 7 सवाल होंगे, कुल 100 नंबर के होंगे, 40 नंबर वाला पास होगा। पहला जो सवाल होगा ये खाली जगह पुर करे। कुछ इबारत लिखी होगी, दरमियान में से हिस्सा टुकड़ा निकाला होगा। आपने उस इबारत को, उस हदीस को, उस कुरान की आयत को या कुछ किसी जुमले को आपने उसके अंदर डालकर वो पूरा करना है। दुरुस्त जवाब जब होगा आपको 2 नंबर मिलेंगे, ये 10 होंगे और आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद गलत सही, दूसरा सवाल होगा गलत सही। आप एक इबारत लिखी होगी, अगर ठीक होगी टिक लगा दो, अगर गलत होगी तो क्रॉस लगा दो। तो इसके 2 नंबर होंगे, 10 ज़रबे 2 मतलब 20 नंबर का ये सवाल होगा। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। एमसीक्यूज होंगे, एक जुमला लिखा होगा, नीचे 3 ऑप्शन होंगे, जो दुरुस्त होगा उस पर टिक का निशान लगा दें तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। टोटल 10 होंगे तो ये 10 ज़रबे 2 20 हो जाएंगे। और इसी तरह चौथा सवाल होगा कालिम मिलाएं। मरूजी टैब है सारा हमारा पेपर, लॉन्ग कोई नहीं है, लॉन्ग मैंने नहीं कहना। और इसके अंदर मैंने जो आपको इस व्हाइट बोर्ड पर लिखवाया है, जो हमारे निसाब के अंदर सिर्फ वो होगा। इसके अलावा जो मैं आपको वाकयात सुनाता था या कोई और चीजें ऊपर से या आपको समझाने के लिए मजीद तफसील से, वो नहीं होंगी। जो आपने नोट किया है ना उसी में से होगा। इसी तरह कालिम मिलाएं, इस तरह आपने एक दूसरे लफ्ज के साथ दूसरा लफ्ज मिला देना है। मिसाल के तौर पर लफ्ज है हुरूफे कलकला, यह है मिसाल के तौर हुरूफे कलकला। आगे लिखा होगा 2 3 4 5, आपने हुरूफे कलकला को पकड़कर 5 के साथ मिला देना है, इतना काम है। ठीक है, समझा गई। और इसी तरह मुख्तसर जवाबात लिखें। एक सवाल होगा, उसके 2 लाइनें को मुख्तसर जवाब होगा। बाज़ तो सवाल ऐसे हैं वो एक लाइन के अंदर पूरे आ जाएंगे। ठीक है। और इसी तरह जब ये आपके 5 सवाल उस पेपर पर होंगे, 2 सवाल आपके शफवी होंगे यानी जुबानी होंगे। एक हिफ्ज़ुल कुरान का, जितनी हमने 14-15 सूरतें याद की हैं उनमें से कोई एक सूरत सुन लूंगा। और इसी तरह मसनून दुआओं में से हमने 40-41 दुआएं याद की हैं, उसमें से कोई 3-4 दुआएं सुन लूंगा। ठीक है, चाहे मेरा दिल करे एक सुन लूँ, चाहे 2 ऐसे, तो बच्चे के हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है, इतना मुश्किल कोई नहीं है। 40 नंबर वाला पास होगा, 20 इसके, 20 इसके 40, फिर 20 इसके 60, 10 इसके 70, फिर 20 इसके 90 और 5 इसके 95, इसका 100। इन सब में से सिर्फ 40 नंबर वाला पास है। 40 नंबर से कम होंगे उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जो है समर कैंप का सर्टिफिकेट उसको नहीं मिलेगा, जो 40 से ऊपर वाला होगा उसी को मिलेगा। और इसी तरह जो 90 प्लस वाला होगा, 90 प्लस जिसकी पोजीशन आएगी तो उसको इनाम मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, इनाम भी मिलेगा। हाँ, अच्छे बच्चे हैं वो 90 से प्लस नंबर लेते हैं। आप तैयारी करो कि आपके नंबर 100/100 आए, मुश्किल कोई नहीं है। एक बार जितना हमने पढ़ा है ना शुरू से लेकर, एक बार आप नजर लगा लें, 2 दिन आपके पास हैं तो तैयारी कर लें। ठीक है, स्टॉप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो अगला पीरियड है ये कुरानी नसीहत का है। शिरक बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला का कुरान सूरतुल लुक़मान आयत नंबर 13 के अंदर 13 के अंदर फरमाते हैं, इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। मेरे साथ पढ़े, इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। इन्न शिरका इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। तर्जुमा,
بے شک شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. بے شک شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. ان الشرک بے شک شرک کرنا لظلم ظلم ہے عظیم بہت بڑا. یہ نوٹ کر لیں. اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. شرک کیا چیز ہے؟ اب شرک کیا چیز ہے؟ شرک توحید کے مد مقابل ہے. شرک توحید کے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا سچ اور جھوٹ، ایک ہے سچ ایک ہے جھوٹ، اسی طرح ہم کہتے ہیں حق اور باطل، اسی طرح ہے توحید اور شرک. توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے، توحید کا مطلب دھیان سے سن لو، توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس اللہ کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر، اس کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں توحید. توحید دوبارہ پھر سن لو، اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر، اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں توحید. اب شرک اس کے مد مقابل لے کے آ جاؤ. اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کے تیسری چیز کیا ہے؟ نہیں سمجھی؟ اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر اور اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک نہ کرنا توحید ہے. یہ تین چیزیں نوٹ کر لو. لکھ لیا؟ یہ سوال بھی آ سکتا ہے. اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر اور اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ کرنا توحید کہلاتا ہے. اور ان تینوں چیزوں کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر اور اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اللہ بنا لینا اللہ کی ذات کے اندر شریک ہو گیا. یعنی کہ بتوں کی عبادت کرنا، قبروں کی عبادت کرنا. اللہ کی صفات کے اندر اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ رازق ہے. اگر ہم اولاد مانگنے کسی کے پاس جاتے ہیں، یہ اللہ کی صفات کے اندر شرک آ جائے گا. اور اللہ کی عبادت کے اندر ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے قیام کرتے ہیں، اللہ کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں. اگر یہ صدقہ و خیرات کسی دوسرے کے لیے، کسی پیر کے لیے، کسی یارویں کے لیے یا کسی اور کے لیے ہم نظر و نیاز کرتے ہیں، وہ شرک کے اندر آ جائے گا. ٹھیک ہے؟ تین چیزیں ہیں، اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے اور کسی کو شریک نہ کرنا توحید کہلاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے شرک کرنا ظلم ہے. شرک کرنا ظلم ہے، اور کتنا ظلم ہے؟ عظیم، بہت بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو انسان یہ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال سارے برباد کر دیتے ہیں. فرمایا کہ اگر نبی بھی شرک کریں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کے بھی اعمال کو برباد ختم کر دے گا. اللہ کو ان کے اعمال کی پرواہ کوئی نہیں ہوگی. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس دودھ ہے، دودھ شفا والا، دودھ نور والا، دودھ سفید، اگر اس دودھ کے اندر ہم کوئی زہر ملا دیں، کوئی پیشاب کا ایک قطرہ چلا جائے، اگر ہم اس کے اندر کوئی اسپرٹ ڈال دیں، کیا یہ دودھ پینے کے قابل رہے گا؟ اور سارا دودھ بیکار ہو جائے گا نا. یہ نہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کا اتنا اتنا ایک قطرہ باہر نکال دو باقی دودھ پی لو. نہیں، کہیں گے سارا بہا دو. اسی طرح ہمارے اعمال کے اندر اگر شرک آ گیا، شرک چاہے ایک قطرے کے برابر آیا ہے، جس طرح دودھ سارا خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارے سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں. اگر ہم نے پوری زندگی صرف ایک اللہ کی عبادت کی، ایک اللہ سے دعائیں کی، ایک اللہ سے التجائیں کی،
کسی مشکل کی آن پڑی، کسی نے ہمیں کہا کہ فلاں دربار پہ چلے جاؤ، فلاں پیر کے سامنے چلے جاؤ اور فلاں بدھ کے سامنے چلے جاؤ، آپ کی یہ مراد پوری ہو جائے گی، ہم نے وہ شرک کیا، ہمارے باقی جتنے بھی اعمال ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی ختم فرما دے گا. بات سمجھا گی؟ شرک پوری زندگی کبھی بھی کسی وقت بھی کسی مشکل میں بھی نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی دنیا میں ایسا کام نہیں جو اللہ سے نہ ہوتا ہو. اللہ تعالیٰ جانوروں کو اولاد دیتا ہے، کبھی جانوروں نے کسی دربار کے سامنے اپنا سر جھکایا ہے؟ نہیں جھکایا نا. جانوروں کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اشرف المخلوقات، اور انسان کو اولاد نہ ملے 2 4 5 10 سال تو انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا ڈالتا ہے کہ اب میں اللہ سے مانگتا رہا، اللہ نے مجھے دیا کوئی نہ، اللہ کے پاس ہے کوئی نہیں، اس وجہ سے میں کسی دربار کے اندر چلا گیا اور میں اس سے مانگ رہا ہوں. اگر آپ کے والد صاحب ہیں، آپ ان کو ابو جی کہتے ہو، ابو جی کہتے ہو، اگر آپ کے والد صاحب آپ کو ایک دن خرچہ نہ دیں تو آپ کسی کے رستے میں کوئی چلتے ہوئے بندے کو آپ ابو جی کہہ لو تو آپ کے ابو کو پتا چلے، آپ کے پاپا کو پتا چلے، کیا آپ کے پاپا برداشت کر لیں گے؟ نہیں کریں گے نا. پاپا میں تیرا ہوں، اگر میرے پاس آج خرچہ نہیں، اگر آج میرے پاس دیہاری نہیں، مجھے آج سیلری نہیں ملی تو اپنے ابو کو اور بنا لیا ہے. اللہ پاک کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور میں نے کہا دعا کی قبولیت کے 3 وقت ہوتے ہیں. ایک تو دعا ہوتی ہے فوراً قبول ہو جائے، دوسری دعا ہوتی ہے کچھ عرصے بعد قبول ہو، اور تیسری دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو دنیا میں قبول کر کے اجر نہیں دیتے بلکہ اس دعا کو محفوظ کر لیتے آخرت کے لیے، کیونکہ اس بندے کے گناہ زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخشنا چاہتے ہیں. یہ انسان دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو محفوظ کرتے ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا جب اس کو نیکیوں کی ضرورت پڑے گی، میں یہ دعا اس کے نامہ اعمال کے اندر ڈال دوں گا، اس کو میں جنت کے اندر داخل کر دوں گا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو دعا ہماری قبول نہیں ہوتی دنیا کے اندر، وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی. اب جب انسان کہے گا نا، آخرت کو دیکھے گا اجر بہت زیادہ ہے، انسان کہے گا یا اللہ جو دنیا کے اندر میری دعائیں قبول ہوئی تھی نا، یا اللہ وہ بھی قبول نہ ہوتی، اتنا بڑا اجر میں دیکھ رہا ہوں، یہ ساری دعائیں میری آخرت کے لیے ہوتی تو مجھے جنت کے اندر کتنا اور مزید اعلیٰ مقام مل جاتا. اس وجہ سے دعا کرتے رہو، پریشان نہ ہو. اللہ تعالیٰ کسی دعا کو کبھی رائے گاں کبھی ضائع نہیں کرتے. دعا فوراً قبول بھی ہو سکتی ہے. ادھر انسان نے دعا کی، باہر گیا قبول ہو گئی. کتنی بار ایسی بھی ہوتا ہے فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے، بندہ کہتا ہے یہ بندہ بڑی پہنچ والا ہے، بھیا میری فوراً دعا قبول ہو گئی، میں نے یہ دعا کی یا اللہ بارش کر دے، موسم ٹھنڈا کر دے، فوراً موسم ٹھنڈا ہو گیا، فوراً دعا قبول. کچھ دعا انسان کہتا ہے یا اللہ میں مجھے رزق دے، مجھے پیسے دے، میں فلاں کروں، میں اسلامی کتابیں خریدوں، میں دین کا علم حاصل کروں. کچھ عرصے بعد یہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. فرمایا کہ دنیا کے اندر اس کا اجر آپ کو مل گیا. اور تیسری دعائیں ایسی ہوتی ہیں انسان پوری زندگی دعائیں کرتا رہتا ہے لیکن قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنے پاس محفوظ کر کے اس کے اجر کو بڑھاتے رہتے ہیں. کل قیامت کے دن جائے گا وہ انسانوں کو وہ دعائیں نظر آئیں گی، اس کا اتنا بڑا اجر مل جائے. اللہ کے ہاں کوئی دعا رائے گا نہیں جاتی. اس سے نا امید مت ہو کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. جو بھی جیسے بھی آپ دعا کرتے ہو اللہ قبول ضرور کرتا ہے. اپنے پاس رکھ کے یا آپ کو اس کا اجر اور آپ کی مراد کو لٹا کر آپ کی دعا کو پورا ضرور کرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ کے علاوہ کسی کے در پر آپ نے نہیں جانا. اگر جاؤ گے اعمال برباد ہو جائیں گے. اگر جاؤ گے شرک کرو گے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم پڑھتے ہیں سیرت النبی، سیرت اہل بیت، سیرت خلاف راشدہ. سٹاپ. سیرت اہل بیت میں ہم پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں.
سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ ہے ترتیب، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی بیٹی کا نام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹے تھے. ایک کا نام قاسم تھا، دوسرے کا نام عبداللہ تھا، اس کا دوسرا نام بھی طیب بھی کہتے ہیں، طاہر بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم تھا. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ پہلی تین بیٹیوں کی وفات ہو چکی تھی. پہلی تین بیٹیوں کی وفات ہو چکی تھی نبی پاک کی زندگی کے اندر. جس طرح نبی پاک کی زندگی کے اندر دو بیویوں کی وفات ہوئی تھی نا، سیدنا خدیجہ کی اور سیدنا زینب بن خزیمہ کی، اسی طرح ان میں سے پہلی تین بیٹیوں کی وفات ہو چکی تھی. سیدنا فاطمہ صرف اکیلی باقی تھی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو پھیلایا، کہا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اس چادر کے اندر سیدنا فاطمہ، حسن و حسین، حضرت علی تھے. باقی نبی پاک نے بیٹیوں کو کیوں نہیں اس چادر کے اندر ڈالا، اس چادر کے اندر کیوں نہیں رکھا، ان کو اہل بیت کے اندر شامل کیوں نہیں کیا؟ نبی پاک کیسے کر سکتے تو وہ پہلے وفات پا چکی تھی. وہ نبی پاک کی بیٹیاں تھیں، وہ پہلے وفات پا چکی تھی. نبی پاک کی آخری بیٹی سیدہ فاطمہ وہی تھی باقی. نبی پاک نے انہیں کو بلایا اور اپنی چادر کے اندر کر دیا. اب کہتے ہیں صرف حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن و حسین، صرف یہی اہل بیت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل بیت کہا. کیوں کہا؟ اب بیوی جو ہوتی ہے وہ اہل بیت کا حصہ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں میرے گھر والے بھی ساتھ ہیں، گھر والے کہتے ہیں نا میرے گھر والے بھی ساتھ ہیں. مراد کیا کہ میری مسز بھی میرے ساتھ ہے، میری بیوی میرے ساتھ ہے، میرے بچے بھی میرے ساتھ ہیں. اب جب بچی کی شادی ہو جاتی ہے، بچی اگلے گھر والی بن جاتی ہے. اب نبی پاک نے ان کو مزید شرف عطا کیا. حضرت فاطمہ تو حضرت علی کے گھر میں تھی، اب ان کی نسل کو آگے پروان چڑھا رہی تھی، یعنی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے گھر والے کی تھی. حضرت علی کے گھر والے حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین تھے. یہ نبی پاک کہتے ہیں نا بیٹیاں بیگانی ہوتی ہیں اس اعتبار سے. اب نبی پاک نے ان کو بھی ساتھ شامل کیا. میرے اہل بیت میری بیویاں تو ہیں ہی ہیں، یہ اہل بیت میری بیٹی حسن و حسین اور اسی طرح حضرت علی بھی ہیں. نبی پاک نے مزید ان کو شامل کیا. اس کا مراد یہ نہیں کہ چار کو شامل کر کے باقی نبی پاک کی 11 بیویاں نکل جاتی ہیں، یہ نہیں ہے. بیویاں تو گھر والیاں ہی ہوتی ہیں. میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں، مراد میرے بیوی بچے میرے ساتھ ہیں، وہ تو شامل ہیں. جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے وہ اگلے کے گھر والی ہو جاتی ہے. فرمایا کہ نبی پاک نے ان کو بھی مزید شامل کیا. اب جو سوال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باقی کو شامل کیوں نہیں کیا، کیونکہ ان کی وفات ہو چکی تھی. ٹھیک ہو گیا. نبی پاک کے 3 بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم. بچے پیدا ہو گئے، یہ بچپن میں ہی وفات پا گئے، یہ بڑے نہیں ہوئے تھے، تینوں بڑے نہیں ہوئے تھے. آخری بیٹے کا نام ابراہیم تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ وہ بھی دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا صحابہ کرام نے آقا آپ نے تو منع کیا ہے، کسی وفات پر نہیں رونا چاہیے، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، انسان کو راضی رہنا چاہیے. فرمایا کہ یہ انسان کے باپ کی دل کی محبت ہوتی ہے جو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میں نے اس چیز سے منع کیا ہے جو انسان ویلا کرتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے، وین ڈالتا ہے، اس چیز سے میں نے منع کیا ہے. آنکھوں سے آنسو کا جاری ہو جانا یہ تو محبت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم نے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کسی کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. دورے
جاہلیت کے اندر اور اب بھی بعض علاقوں کے اندر جہاں پر جگیردارہ نظام چلتا ہے، اگر باپ سردار ہے بچوں کو بھی سرداری کا عہدہ دیا جاتا ہے، اگر باپ حکمران ہے بچوں کو بھی حکمرانے کا عہدہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو باقی کیوں نہ رکھا؟ اس وجہ سے نہیں رکھا کیونکہ آخری نبی سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پیدا کیا، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل وہ بھی نبی، ان کے بھائی اسحاق وہ بھی نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب وہ بھی نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف وہ بھی نبی، یعنی ایک سلسلہ چل پڑتا ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت قاسم باقی رہے، اب جو پروٹوکول جو عزت نبی پاک کی ہے وہی حضرت قاسم کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی روک دیا اور اس چیز کو بھی اپنے پاس بلا لیا کہ اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب لوگ نبی کے بیٹے کو نبی نہ سمجھ لیں، اب لوگ نبی کے بیٹے کو نبی نہ سمجھ لیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ پوری کائنات میں حضرت آدم سے لے کر آخری بندے تک، حضرت عیسیٰ تک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی خاتون نبی نہیں بنی، کوئی خاتون نبی نہیں بنی۔ اس وجہ سے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا باقی رہی، ان کا کوئی یہ نہیں تھا لوگوں کے کہ کوئی نبی عورت کوئی نبی بن جائے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 6 ماہ تک زندہ رہی، 6 ماہ تک زندہ رہی، اور ان 6 ماہ کے اندر حضرت حسن و حسین فرماتے ہیں اور دیگر صحابہ کہ ہم نے سیدہ فاطمہ کو کبھی مسکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، غم اتنا تھا نبی پاک کی وفات کا۔ نبی پاک کے داماد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 داماد ہیں۔ نبی پاک کی بیٹیاں 4 تھیں، داماد 3 تھے۔ اب ان کی تفصیل سن لو۔ سیدنا ابو آس کے ساتھ نکاح ہوا سیدنا زینب کا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ سیدنا زینب تھی۔ حضرت علی کے ساتھ نکاح ہوا سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، 2 بیٹیاں یہ۔ سیدنا عثمان کے ساتھ 2 نکاح ہوئے، سیدنا ام کلثوم کا بھی، سیدنا رقیہ کا بھی، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان کے ساتھ 2 بیٹیوں کی شادی کی، ابو آس کے ساتھ سیدنا زینب کی شادی کی، اور حضرت علی کے ساتھ سیدنا فاطمہ کی شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ نواسوں کا نام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا نام، یعنی کہ بیٹے تو رہے کوئی نہ، بیٹیاں تھیں 4۔ اب ان 4 بیٹیوں میں سے جو بچے پیدا ہوئے ان کے نام ہم نے صرف یہ سنا، حضرت حسن حسین 2 بچوں کے نام سنے، باقی کے نام بھی نوٹ کر لو۔ حسن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 2 ہیں، 1 2، ٹھیک ہو گیا۔ عبداللہ بن عثمان یہ تیسرے ہیں، ٹھیک ہے۔
علی بن آس. چار نواسے تھے. حضرت حسن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیوں میں سے جو نواسے تھے، حضرت فاطمہ سے دو بیٹے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین. حضرت عثمان سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، حضرت ابو عاص سے حضرت علی پیدا ہوئے، یعنی کہ حضرت زینب کے بطن سے. یہ حضرت ام کلثوم کے بطن سے پیدا ہوئے. حضرت رقیہ وہ وفات پہلے پا چکی تھی. ٹھیک ہے، یہ چار بیٹوں کے نام، نواسوں کے نام. اسٹوپ.